डेरिक वॉकर ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर हूँ और आज मैं एक मुख्तसर सीरीज का आगाज करना चाहता हूँ जिसका अनवान है इलाही इदारे और नाफरमानी की रूह। और इस वक्त एक जंग चल रही है तमाम कौमों और हर रूह, हर इंसानी रूह पर एक रूहानी जंग है। इस पर गौर करते हैं और बाइबल कहती है कि जैसे जैसे हम आखिरी ज़माने की तरफ बढ़ते हैं ये जंग शिद्दत इख्तियार करती है और ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई की अफवाहें सुनने को आती हैं। और इस लड़ाई के मरकज़ में ये सच्चाई की लड़ाई है और बाइबल खुदा की सच्चाई के बारे में बात करती है, लेकिन ये शैतान के झूठ के बारे में भी बात करती है। वो झूठ जो शैतान से शुरू हुआ। खुदा की सच्चाई ये है कि एक खुदा है जिसने हमें पैदा किया और हम इसके सामने जवाबदेह हैं, हम इसके इख्तियार के तहत हैं। और ये कि वो हमारे साथ कैसा है, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि हम इसके इख्तियार के सामने कैसा सलूक करते हैं। शैतान का झूठ इसके बरक्स है, ये सच्चाई का इनकार करता है। ये बुनियादी तौर पर कहता है कि हम हादसाती तौर पर इत्तफाकी अमल के जरिए यहाँ हैं और इसलिए हम किसी के सामने जवाबदेह नहीं हैं और हमें किसी किस्म के खुदा की ज़रूरत नहीं है जो हमें बताए कि हमें क्या करना है। और ये सच्चाई और झूठ के मसले के मरकज में है और हमें इस मसले को समझने की ज़रूरत है जो रूहानी जंग के मरकज में है, इस वक्त जारी है और अपनी जंग पर अपना किरदार अदा करना है और ये यकीनी बनाना है कि हम सच्चाई के पहलू में हैं। तो अजीजों, आए इस बात को समझते हैं। हम याकूब 4:12 से शुरू करते हैं। इस आयत में बयान किया गया है, शरीयत का देने वाला और हाकिम तो एक ही है जो बचाने और हलाक करने पर कादिर है। और ये कह रहा है कि खुदा तमाम हकीकी इख्तियार और तमाम शरीयत का मंबा है। वो शरीयत लाया है और वो आखिरकार अपनी शरीयत को नाफिज करेगा। कोई भी इससे बच नहीं सकता क्योंकि इसकी खुद मुख्तारी पूरी दुनिया पर है, कोई भी बच नहीं सकता। और खुदा का इख्तियार, इसकी खुद मुख्तारी, इसकी बादशाही और इसकी शरीयत के जरिए जाहिर होती है। अजीजों, इसको समझें। खुदा इस दुनिया को अपनी शरीयत के मुताबिक चलाता है और खुदा की शरीयत खुदा के इख्तियार और बादशाही का बयान है और हम इसके एक अहम हिस्से पर नजर डालेंगे। और कैसे हम इसके एक अहम हिस्से पर नजर डालेंगे जिसके जरिए खुदा वाकई इस दुनिया को चलाता है और इस इख्तियार का इजहार कैसे करता है। और अहम तरीका यह है कि वो अपने इख्तियार का इजहार इलाही तरीकों के जरिए करता है जो दरअसल ज़मीन पर इंसानी इख्तियार के मुंतखब करदा दायरे हैं। और इस तरह वो उन इंसान के जरिए करता है जो उसके इख्तियार को लेकर चलते हैं और उसकी बादशाही इन मुख्तलिफ इलाही इदारों के जरिए बहती है जहां इसका इख्तियार हम सब में मुख्तलिफ तरीकों से मुंतकिल होता है और इसी तरह वो इस दुनिया को चलाता है। और हमारी ज़िंदगी की कामयाबी इस बात पर मुनहसर है कि हम इन इख्तियारात से किस तरह ताल्लुक़ रख सकते हैं। और इसलिए मैं आज 7 इलाही इदारों के जरिए सिखाना चाहता हूं। इस पर गौर करें। और अहम चीज जो है वो आज़ाद मर्जी है। अहम चीज जो नजर आती है वो आज़ाद मर्जी है। हम सब की अपनी जिंदगियों पर इख्तियार है। दूसरा काम है और हमारे काम की जगह पर इख्तियार के मसाइल हैं। तीसरा अज़दवाजी जिंदगी, और मैं इन्हें इस तरतीब में दे रहा हूं जिसमें खुदा ने इन्हें इंसानी नस्ल के सामने पेश किया जो कि मर्द और औरत के दरमियान शादी है। नंबर 4 पर हम देखते हैं कि एक खानदान है क्योंकि उनके बच्चे हैं। और नंबर 5 पर जो है इंसानी हुकूमत है। और नंबर 6 पर जो है कौमी रियासत है। और नंबर 7 पर आखिरी लेकिन किसी भी लिहाज से कम नहीं, कलीसिया है। और ये वो दायरे हैं जो खुदा इंसान को दिए गए इख्तियार की वजाहत करते हैं। और इस मसले की दूसरी जानिब नाफरमानी की रूह है। खुदा के रूह के खिलाफ होना नाफरमानी की रूह है। और बाइबल पेश गोई करती है कि आखिरी ज़माने में नाफरमानी की रूह दुनिया में बढ़ जाएगी और यहाँ तक कि कलीसिया में भी बहुत से लोगों को मुतासिर करेगी। इसीलिए हमें समझने की ज़रूरत है। अजीज़ों, इसको समझें। खुदा की शरीयत की खिलाफ वर्जी करना नहीं है, इसे खिलाफ वर्जी कहा जाएगा। खुदा के कानून को तोड़ना, इसे नज़रअंदाज करना। लेकिन
یہ اس سے بھی گہرا ہے۔ گناہ یہ ہے کہ خدا کی شریعت کو، نافرمانی یہ ہے کہ خدا کی شریعت کو خود ہی مسترد کرنا، اور دنیا پر ہم اسے بغاوت کہہ سکتے ہیں، اور یہ خدا کو اور اس کی شریعت کو بھی مسترد کرنا ہے۔ نافرمانی کے لیے جو لفظ ہے انومیا ہے۔ نومس قانون ہے۔ آپ جب ایک یونانی لفظ کے ساتھ الف لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نہیں، تو دوسرے الفاظ میں کوئی شریعت نہیں۔ ہم اسے بغاوت کہہ سکتے ہیں۔ عزیزو، اس کو سمجھیں۔ یا پھر دوسرے الفاظ میں نافرمانی، یہ خدا کے قانون کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہ اختیار کو مسترد کرتی ہے، یہ اختیار کی مخالفت کرتی ہے اور بغاوت کرتی ہے، یہ ایسے عمل کرتی ہے جیسے شریعت غیر مؤثر ہو، اور اس طرح یہ خدا کی روح کے بالکل مخالف روح ہے، جو اختیار کی عزت کرتی ہے اور خدا کی شریعت کی عزت کرتی ہے۔ اور قانون کی نافرمانی خدا کی شریعت اور بادشاہی کو اس دنیا میں مسترد کرتی ہے، اور خاص طور پر یہ الہی اداروں کو مسترد کرتی ہے اور انہیں کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ خدا کی بادشاہی کے حق کو مسترد کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کب ظاہر ہوگا۔ یہ صرف خدا پر حملہ نہیں کرتی اور خدا کی حضوری پر سوال نہیں اٹھاتی اور اسے کمزور کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے، یہ حقیقی اختیار پر بھی حملہ کرتی ہے، خاص طور پر جہاں یہ الہی اداروں پر مجسم اور ان کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ شریعت سے نافرمانی اختیار سے نفرت کرتی ہے، اور پھر دیکھتے ہیں یہ دنیا میں شیطان کی روح ہے اور یہ کافی خطرناک ہے، جیسا کہ ہم دیکھیں گے ہمارے روحانی صحت کے لیے ہماری روحانی صحت کے لیے، لہٰذا ہمیں اس کے خلاف تیار رہنا ہوگا۔ یہ صرف آپ کو خدا کی نافرمانی کرنے کی کوشش نہیں کر رہی، یہ واقعی آپ کے دل پر قبضہ کرنا چاہتی ہے تاکہ آپ جس کا بھی سامنا کریں تو خدا کے اختیار کو مسترد کریں اور آپ پر فتح پانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح نافرمانی صرف خدا کے ساتھ ہمارے براہ راست تعلق کے بارے میں نہیں ہے، خدا کے سامنے جھکنا نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی حکام کے ساتھ ہمارے تعلقات سے بھی متعلق ہے، اور یہ وہ کام ہے جسے ہم زیادہ مشکل سمجھتے ہیں، لیکن خدا کے سامنے ہمارے جھکنے سے ایک بڑا حصہ دراصل ان انسانی حکام کے سامنے جھکنا ہے جو خدا کا اختیار رکھتے ہیں، کیونکہ تمام اختیار خدا سے آتا ہے، صرف خدا کے پاس مکمل اختیار ہے دراصل، لیکن وہ اپنا اختیار انسان کو دے دیتا ہے، اور انسان کو جیسا کہ خدا کا نائب حکمران ہونا ہے، خدا کے ساتھ اس کے اختیار کے تحت حکمرانی کرنا، اور خدا انسانوں پر اس اختیار کے ساتھ اعتماد کرتا ہے اور ہمیں سر جھکانا ہے۔ حالانکہ وہ انسان خود ناقص ہے، ہمیں اس اختیار کی عزت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو خدا اپنے منتخب کردہ حکام کے ذریعے بادشاہی کرتا ہے اور ساتھ ہی ہم سے براہ راست بات کرتا ہے، اور یہاں یہ پیچیدہ ہو جاتا ہے کیونکہ اگرچہ یہ حکام خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہیں لیکن لوگ خود بھی گناہ گار ہیں، اور اسی طرح وہ غلطیاں بھی کریں گے، اور جو لوگ نافرمان ہیں وہ اختیار کو مسترد کرتے ہیں، وہ مسلسل اس اختیار میں خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ عام طور پر کرنا کافی آسان ہوتا ہے کیونکہ ہم سب گناہ گار ہیں، اور اختیار کی ناکامی کی بنیاد پر وہ پھر اس اختیار کو کمزور کرنے، مذاق اڑانے اور گرانے کی کوشش کریں گے۔ یہی ان کی فطرت ہے، اور اسی طرح بائبل واضح طور پر بیان کرتی ہے، اور دیکھیں بائبل نے واضح طور پر بیان کیا ہے، بائبل میں یہ واضح بیان ہے، اور نمبر 1 کنجی یہ ہے کہ آپ خدا کے اختیار کو سمجھیں اور اس کی دلی طور پر عزت کریں۔ خروج 20 باب اس کی 12 آیت میں ہے، ایک اہم الہی ادارہ یعنی خاندان کے بارے میں بات کرتا ہے، اور یہ بچوں سے کہتا ہے اپنے والدین کی عزت کرو تاکہ تمہارے دن اس زمین پر دراز ہوں جو تمہارا خدا تمہیں دے رہا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کہہ رہا ہے، اور افسیوں 6:3 کا حوالہ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے، وعدہ برکت اور ابدی زندگی ہے، لیکن یہ اس بات پر مشروط ہے کہ آپ اختیار کی عزت کریں، اور یہ خاص طور پر بچوں کے لیے اہم ہے کیونکہ یہ آپ کے والدین کا اختیار جیسا کہ وہ آپ کے لیے خدا کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ پہلا طریقہ ہے جس میں آپ اختیار سے ملتے ہیں،
اور اسی جگہ آپ اختیار کی عزت اور اس کے سامنے جھکنے کا سبق سیکھتے ہیں، اور پھر آپ انہی اصولوں کو اپنے دوسرے اختیارات کے شعبوں میں بھی لاگو کر سکتے ہیں، اور اس طرح چاہے بچے اپنے والدین کی عزت کریں یا نہیں، اس کا ان کی زندگی کی کامیابی پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر وہ اس طرح اختیار سے تعلق قائم کرنا نہیں سیکھتے تو وہ ممکنہ طور پر دوسرے میدانوں میں کام کی جگہ پر اختیار سے برا تعلق قائم کریں گے، اور ان کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اور اس طرح یعقوب 4:12 میں ہے، شریعت کا دینے والا اور حاکم تو ایک ہی ہے جو بچانے اور ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ آپ اس شریعت کے دینے والے اور اس کے اختیار سے کس طرح تعلق رکھتے ہیں؟ بشمول مختار اختیارات کے ذریعے۔ یہ طے کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ سب کچھ کیسا ہوگا، کیونکہ خدا اپنے شریعت کو نافذ کرتا ہے۔ نتائج سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ شریعت سے نافرمانی آپ کو ہلاک کر دے گی۔ دوسرے الفاظ میں، لیکن جب آپ حقیقی اختیار کو سمجھتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں تو دراصل آپ خدا کے سامنے جھک رہے ہیں، اور یہ آپ کو بابرکت بنائے گی۔ لیکن اگر آپ خدا کے اختیار کے خلاف بغاوت کرتے ہیں تو پھر آپ تباہی کی طرف بڑھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کو اختیار کا مکاشفہ نہیں ملتا۔ اختیار وہ سب سے طاقتور چیز ہے جس کا آپ زندگی میں سامنا کریں گے۔ یہ خدا کے تخت سے بہتا ہے۔ یہ طاقت سے زیادہ اہم اور معنی خیز ہے۔ ہم طاقت سے آسانی سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اختیار خود خدا کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ طاقت صرف اس کے عمل کی نمائندگی کرتی ہے۔ اختیار کے خلاف نافرمانی کرنا بہت زیادہ سنجیدہ ہے، کیونکہ آپ خود خدا کے خلاف گناہ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم شریعت سے نافرمانی کو پہچانیں، خاص طور پر اپنے دل میں، کیونکہ یہ ہماری زندگی میں شیطان کو رسائی دیتا ہے۔ اور ہم اختیار سے کس طرح تعلق رکھتے ہیں یہ طے کرتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کیسے بنیں گے، اور ہمارے ساتھ کیسا ہوگا۔ یاد رکھیں، صرف خدا کے پاس مکمل ذاتی اختیار ہے، لیکن وہ اس اختیار کو مختلف طریقوں اور الہی اداروں کے ذریعے استعمال کرتا ہے۔ اس طرح خدا کے اختیار کے خلاف بغاوت کرنا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ یہ خدا کے اختیار کے خلاف بغاوت ہے۔ خدا نے خود اس اختیار کو منتخب کیا ہے، لہٰذا ہمیں ان الہی اداروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ان کا دفاع کرنا چاہیے۔ تو میں آج الہی اداروں کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ عام طور پر یہ انسان کی سماجی موجودگی میں حقیقی ڈھانچے ہیں جو خدا کے ذریعے انسانی نسل کے لیے تخلیق اور متعارف کرائے گئے، اور جو اس کے کلام کے ذریعے ظاہر کیے گئے، خدا کے ذریعے، خدا کے کلام کے ذریعے، اور یہ تمام انسانیت پر لاگو ہوتے ہیں۔ یہ ارتقا پذیر نہیں ہوئے، یہ تخلیق کیے گئے تھے، اور یہ شروع سے ہی موجود ہیں، اور یہ انسانی وجود پر حکمرانی کرتے ہیں۔ شیطان، اس دنیا کا خدا، وہ نافرمانی کی روح کے ذریعے تمام الہی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں آپ الہی اداروں پر حملہ دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے، اور خدا نے ان الہی اداروں کو انسانی نسل کے فائدے کے لیے ڈیزائن کیا، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، تاکہ ہمیں استحکام، خوشحالی، امن اور برکت فراہم کرے۔ یہ سب برکتیں ملتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں، خدا کی تعریف ہو۔ اب آئیے رومیو 13 باب پہلی اور دوسری آیت پر چلتے ہیں۔ اگرچہ وہ حکومت کے الہی اداروں کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ تمام الہی اداروں پر لاگو ہوتا ہے۔ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار ہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں، اور جو اختیارات موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ لہٰذا جو کوئی اختیار کی مخالفت کرتا ہے وہ خدا کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، اور جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ اپنے اوپر عدالت لے کر آئیں گے۔ ان کے لیے یہ اچھا نہیں ہے، ان کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور دیکھیں، پولس نے یہ الفاظ رومی سلطنت کے دنوں میں کہے تھے، اور اس لیے وہ یہ ظاہر نہیں کر رہے کہ تمام اختیارات کامل ہیں۔ دراصل یہ واضح طور پر نہیں ہے، اگرچہ رومی سلطنت اکثر اپنے اختیارات میں جابرانہ تھی،
پولوس پھر بھی کہتے ہیں کہ اس اختیار کو تسلیم کریں اور اس کی عزت کریں، اس کے سامنے جھکیں۔ اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب کوئی اختیار آپ سے کچھ کرنے کو کہتا ہے جو خدا کے کلام میں آپ سے کہی گئی بات سے مختلف ہے، تو آپ اعلیٰ اختیار یعنی خدا کے اختیار کے سامنے جھکیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پھر بھی جھکتے ہیں۔ عزیزو، اس کو سمجھیں، یعنی آپ کے دل کا صحیح رویہ ہونا چاہیے اور آپ اختیار کی عزت کریں، چاہے آپ اس صورت میں اختیار کی فرما برداری نہ کر سکیں، اور اگر اس کی کوئی قیمت چکانی پڑے تو آپ کو اسے چکانا ہوگا۔ لیکن پھر بھی پولوس نے کہا، حالانکہ رومی سلطنت مسیحیوں کے لیے ظلم و ستم کا باعث تھی، پھر بھی اس نے کہا کہ حکام کے سامنے جھک جاؤ، اور حقیقت میں رومی سلطنت چاہے اس کی کچھ خامیاں تھیں، اس نے ایک بنیادی امن اور نظم کا ماحول پیدا کیا جس میں خوشخبری پھل پھول سکتی تھی، تو خدا اس کا استعمال کرنے میں کامیاب ہوا، جبکہ بغیر حکام کے آپ کو صرف انتشار ہی ملتا ہے اور کچھ بھی کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ ان کے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اس لیے خدا اپنی حکومت براہ راست نہیں کرتا، بلکہ وہ مختار انسانی حکام کے ذریعے حکومت کرتا ہے، اور ہمیں ان کے سامنے جھکنے کی پابندی ہوتی ہے۔ خدا اپنے اختیار کو پھیلاتا ہے تاکہ کوئی ایک اختیار بہت زیادہ طاقتور نہ ہو۔ خدا کے پاس مطلق اختیار ہے، باقی تمام اختیارات کو ان حدود میں کام کرنا ہے جو خدا مقرر کرتا ہے۔ تو ہمیں ان اختیارات کی حدود کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہاں تک کہ ایک حقیقی اختیار بھی اپنی حد سے تجاوز کر سکتا ہے، پھر یہ قانون سے باہر ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، دیکھیں، ایک پولیس والا آپ کے گھر میں داخل ہو کر آپ سے کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، اپنا وال پیپر تبدیل کرو، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اختیار سے تجاوز کر رہا ہے، وہ قانون سے باہر ہے، کیونکہ وہ ان حدود میں نہیں رہتا جو خدا مقرر کرتا ہے۔ تو آپ کو سمجھنا ہوگا، ہر الہی ادارے کی اپنی حدودیں ہیں، کہ ہر الہی ادارے کی اپنی حدیں مقرر ہیں۔ تو آئیے پہلے 4 اداروں پر نظر ڈالتے ہیں جو خدا نے گزرتے وقت سے پہلے وقت کے آغاز میں جس نے مسئلے کو پیچیدہ بنا دیا۔ خدا نے یہ 4 اختیارات کے دائرے قائم کیے، اور پہلا، شاید سب سے اہم، انسان کی اپنی آزاد مرضی ہے۔ عزیزو، یہ وہ ہے جسے ہم آزادی کہہ سکتے ہیں۔ یہ منتخب کردہ اختیار کا بنیادی علاقہ ہے، یہ وہ اختیار ہے جو آپ کی اپنی زندگی پر ہے۔ آپ کے آس پاس کے ماحول پر حکمرانی کا حق اور تمام دوسرے الہی ادارے اس کے بنیادی سمجھ بوجھ پر تعمیر کیے گئے ہیں، اور ان کا مقصد انسانی آزادی کا احترام کرنا ہے۔ دیکھیں، ان کا مقصد انسانی آزادی کا احترام کرنا ہے، یہ اسے ختم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو جب ریاست مثلاً انسانی آزادی پر غالب آتی ہے تو یہ اس طرح قانون سے باہر ہو جاتی ہے، کیونکہ بنیادی الہی ادارہ آزاد ادارہ ہے، اور یہ وہ اختیار کا دائرہ ہے جہاں ایک فرد اپنی بنائی گئی عدالت کے لیے ذمہ دار ہے۔ پیدائش پہلا باب اس کی 26 آیت میں بیان ہے کہ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، مشابہت کے مطابق، اور سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور وہاں اشارہ شاید شیطان اور اس کے پرندوں، مویشیوں، زمین پر اور ہر ایک روح پر تسلط بھی ہے۔ اور اس طرح خدا بادشاہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ خدا کے پاس اختیار ہے، تمام اختیار، اور ہم اس کی صورت پر ہیں۔ تو اگر ہم اس کی صورت میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اپنی زندگی اور اپنے ماحول مثلاً اس گھر پر ایک درجے کا اختیار ہے، اور اسے ہی ہم آزاد مرضی کہتے ہیں۔ اور یہ خدا کا ہمیں دیا گیا ایک تحفہ ہے جسے خدا بہت سنجیدگی سے لیتا ہے۔ دیکھیں، خدا نے یہ ہمیں تحفہ دیا ہے اور وہ اسے بڑی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ یہ طاقتور ہے۔ دراصل یہ آپ کی ابدی تقدیر کا تعین کرتا ہے۔ آپ کے پاس یہ انتخاب ہے کہ خدا کو قبول کریں اور اپنی نجات کے لیے مسیح کو قبول کریں، یا خدا کو مسترد کریں اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں۔ خدا آزاد مرضی کا اتنا احترام کرتا ہے کہ وہ گناہ کی اجازت دیتا ہے اور آپ کو جہنم کا انتخاب کرنے دیتا ہے، حالانکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ فردوس میں ہوں۔ لیکن آخر میں خدا آپ کو آپ کے
اپنے فیصلے کے حوالے کر دے گا، یعنی اپنے خالق کی فرما برداری کرنے یا بغاوت کرنے کا انتخاب، مسیح پر اعتماد کرنے یا مسیح اور اس کے خون کو مسترد کرنے کا انتخاب۔ نمبر 1 انتخاب، لیکن آپ کی زندگی میں بہت سے دوسرے انتخاب ہیں۔ دیکھیں، جب خدا آپ کو اختیار دیتا ہے یا کوئی اور اختیار منتخب کرتا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ سب کچھ کرنے کے لیے آزاد ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اگر مثال کے طور پر ہماری کلیسیا میں بطور پاسٹر کسی اور کو اختیار دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں کرنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن انہیں میرے سامنے فرما برداری کے ساتھ عمل کرنا ہوگا۔ اس کے مطابق جو میں انہیں کرنے کے لیے دیتا ہوں میرے سامنے جواب دہ ہیں، میرے سامنے اور کلیسیا کے سامنے جواب دہ ہیں۔ خدا انسان کو آزادی دیتا ہے، لیکن پھر وہ اس آزادی کے استعمال کے بارے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے اور اس انتخاب کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اور اس طرح خدا ہمیں انتخاب کی وہ طاقت دیتا ہے، لیکن ہم سب خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس بات پر انصاف کیا جائے گا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کس طرح انتخاب کیا، ہم نے اپنی آزاد مرضی کا کس طرح استعمال کیا۔ اور جب خدا منتخب کرتا ہے تو وہ ہم سے اپنا اختیار واپس نہیں لیتا، بلکہ وہ ہمیں اس کے استعمال کے بارے میں جواب دہ رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنے اختیار، اپنی آزاد مرضی کو اس کے اختیار کے سامنے سر جھکائے بغیر استعمال نہیں کرتے تو ہمیں نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس طرح ہم اس کے نائب ہیں جب ہم اپنی آزاد مرضی کو حکومت کرنے، گزارنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے مقرر ہیں، تاکہ جو کچھ بھی کریں اس میں خدا کی نمائندگی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ سب اس کے جلال کے لیے ہو۔ لیکن اگر ہم خدا سے آزادی کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو دیگر تمام الہی اداروں کا بڑا مقصد دراصل آزادی کو محفوظ رکھنا ہے۔ غور کریں، آزادی کو، یعنی ایک معاشرے میں ادارے کی آزادی۔ ایسے معاشرے میں ہے جہاں آزادی نہیں ہے تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ریاست نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا ہے۔ اگر ایک بیوی ایک ایسے تعلق میں ہے جہاں اس کے پاس کوئی آزادی نہیں ہے تو یہ بتاتا ہے کہ وہاں بھی ایک ظالمانہ اختیار موجود ہے، کیونکہ ظالمانہ اختیار اپنی حدوں سے تجاوز کرتا ہے، جس سے آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن حقیقی اختیار کا مقصد مکمل آزادی دینا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان آزاد ہو، لیکن جتنی زیادہ نافرمانی ایک معاشرے کو متاثر کرتی ہے اتنی ہی آزادی کھو جاتی ہے۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسانی وقار اور انسان کے ارادے کی آزادی ریاست کے نام پر لوگوں کے سامنے تابع ہو جاتی ہے، اور اس طرح آپ آزادی کھونے لگتے ہیں اور ریاست مکمل طور پر استبدادی بن جاتی ہے۔ یہ بدترین صورتحال ہے۔ یہ عام طور پر اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب خدا اور خدا کی سچائی کا تصور اس معاشرے یا اس قیادت کی طرف سے مسترد کر دیا جاتا ہے۔ عزیزو، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں، جب خدا اور خدا کی سچائی کا تصور اس معاشرے یا اس قیادت کی طرف سے مسترد کر دیا جاتا ہے اور خدا کو اعلیٰ اختیار کے طور پر بغیر ہمارے پاس آزاد اور ارادے رکھنے کی کوئی بنیاد نہیں رہتی، کیونکہ ہمارے خدا کی صورت میں بنے بغیر یہ ہماری آزادی اور اختیار کی پوری بنیاد ہے۔ اور اگر ریاست خدا کو مسترد کرتی ہے تو اس الہی ادارے کو کچلنے کی بنیاد ہے، اور اس طرح لوگ اس ریاست کے مفلوج اختیار کے تحت بے بس محسوس کرتے ہیں، اور یہی ایک ظالمانہ اختیار ہے آزاد مرضی کے بارے میں۔ اس اختیار کی ایک اور مثال کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ مثال ایک ظالمانہ اختیار کی ہے۔ دیکھیں، ہم اس مثال کے بارے میں بات کرتے ہیں جو بائبل میں ہے، جو کہتی ہے کہ بغاوت جادوگری کے گناہ کی مانند ہے۔ میں اس سے بہت ہی حیران کن ہوں۔ بغاوت اختیار کو مسترد کرنا ہے۔ جادوگری آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی آپ کی آزاد مرضی یا کسی اور کی آزاد مرضی کو کنٹرول کرنے یا اس پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جادوگری ہے، دھمکی کے ذریعے۔ اس کی ایک جسمانی شکل بھی ہے۔ یہ غلطیوں میں جسم کا ایک کام ہے، لیکن جادوگری روحانی طاقت کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کرنے کا بھی نام ہے۔ استعمال کرتی ہے، جیسے کسی پر لعنت ڈالنا یا کچھ ایسا ہی۔ یہ سب جادوگری کی روح کے تحت ہے، اور وہ شخص جو حقیقت میں کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی آزاد مرضی کو کنٹرول یا اس پر قابو پانا۔ یہ بغاوت کی طرح ہی ہے، کیونکہ بغاوت دوبارہ کسی کی آزاد مرضی کے اختیار کو نظر انداز کرنا ہے۔
بغاوت خدا کے اختیار کو مسترد کرنا ہے، بشمول اس اختیار کو جو خدا نے ایک شخص میں رکھا ہے۔ ہر شخص ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں انہیں خدا کی صورت میں موجود مخلوق کے طور پر عزت دینی چاہیے اور ان کی اپنی زندگی پر اختیار کا احترام کرنا چاہیے۔ ہم انہیں قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں مجبور نہیں کر سکتے، ہم انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور اسی میں جادوگری کا جذبہ ہے۔ یہ اس اختیار کے خلاف بھی بغاوت ہے جو خدا نے انہیں دیا ہے۔ اور اگر لوگ جادوگری، دھمکی، ہیرا پھیری، لعنتیں وغیرہ میں ملوث ہوتے ہیں تو وہ خود کو ایک لعنت کے نیچے پائیں گے۔ لوگ کنٹرول کرنے والوں کو دیکھ لیتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی اچھی طرح سے اپنے آپ کو چھپائیں، اور پھر ان کی روح میں اس کنٹرولر کے خلاف ایک بیزاری آتی ہے، اور یہ ہمیشہ کنٹرول کرنے والوں کے لیے برا ہوتا ہے، چاہے انہیں کچھ عارضی فائدہ ہی کیوں نہ ملے۔ تو یہ پہلا الہی ادارہ ہے، آزاد ادارہ، جس پر ہمیں خاص طور پر زور دینا چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کی آزاد مرضی اور آزادی کا احترام کرنا چاہیے۔ اور اگلی بار ہم دوسرے الہی اداروں کے بارے میں بات کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ واقعی آپ کے لیے خدا کے کلام کو واضح کرے گا۔ خدا آپ کو برکت دے، پھر ملیں گے۔ اگر آپ ہماری ویب سائٹ oxfordbiblechurch.co.uk پر جائیں تو آپ آن لائن شاپ میں ہمارے پاس دستیاب مختلف قسم کی کتابیں اور سیڈیز حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دراصل 500 سے زائد مختلف سیڈیز بھی موجود ہیں جو ہم نے مختلف موضوعات پر کی جانے والے ٹی وی پروگراموں کی ہیں۔ یہ بہت زیادہ ہیں اور میں آپ کو ان کی فہرست نہیں دے سکتا۔ آپ ہمارے ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ obcchurch@yahoo.co.uk پر ای میل بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ کو ہماری سیڈیز کی تمام فہرست آسانی سے مل سکے۔ ہم اس موضوع سے بچنے کی کوشش نہ کریں کہ یسوع خداوند بھی ہے اور نجات دہندہ بھی، اور یہ آپ کے سامنے دوبارہ حقیقی خوشخبری پیش کرے گا جو سمجھوتا نہیں کرتی، اور پانی جیسا کہ آج کل اکثر ہوتا ہے، یسوع ہی خداوند ہے۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC,